मस्जिद अक्सा की जगह हैकल बनाने की तैयारी हो रही है। क्या इसराइल को या यहूदियों को उसमें कामयाबी हासिल हो? लाल गाय का बंदोबस्त किया जा चुका है। अकीदे के मुताबिक यहूदी मजहब में या यहूदी दीन में ये लाल गाय इसकी कुर्बानी से पूरे यहूदियों को, जो नापाक यहूदी हैं, उनको पाकी नसीब होगी, उनकी तहारत वजूद में आएगी और इस कुर्बानी के बाद ही दरअसल वो अपना ख्वाब पूरा कर पाएंगे कि इस दुनिया में यहूदियों का राज हो और उनका वो बादशाह जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं वो इस रोए ज़मीन पर आए। यहूदियों की लाल गाय के किस्से बहुत आप सुन रहे हैं। इस किस्से का फ़लस्तीन से या मस्जिद अक्सा से क्या ताल्लुक़ है, मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको गुमराही से बचाया जा सके। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। मिस्र के एक आलिम दीन हैं डॉक्टर रागिब अस्सरहानी। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक़ यहूदियों के अक़ीदे से जुड़ा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों से, जब से ये जंग वजूद में आई है या इससे पहले भी मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती होती रही है और तरह तरह के फितनों में मुसलमानों को या पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया जाता है, उन्हें मरगूब किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है। आजकल एक मिसगाइड करने के लिए लाल गाय का मन घड़त किस्सा आपकी खिदमत में पेश किया गया है। जी हाँ, यहूदियों ने ये अकीदा बनाया हुआ है कि एक ख़ास किस्म की गाय है जो कि ख़ास मुआसफ़ात लिए हुए है। उस गाय का एक भी बाल भूरा, काला, हरा, पीला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सारी की सारी लाल गाय होगी। और उस गाय की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उनका अकीदा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस हैकल को बनाया था, जहाँ पर आज बैतुल मक़दस या मस्जिद अक्सा तामीर है, इसको पहले तो गिराया जाएगा और फिर यहाँ पर मस्जिद की जगह पे एक उनकी इबादत गाह तामीर की जाएगी। लेकिन इबादत गाह तामीर करने के लिए उसका एक ख़ास प्रोसीजर है। उनका मानना ये है कि यहूदी सारे के सारे नापाक हैं और उनको पाक करने के लिए इस कहानी को गौर से आपको सुनना होगा, जो उनका प्रोसीजर है वो क्या है, ताकि हम और आप जान सकें कि इस किस्से की हकीकत क्या है। उनके अकीदे के मुताबिक इस हैकल को कई मर्तबा बनाया भी गया है और गिराया भी गया है और मुसलमानों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल को गिराने के बाद ही यहाँ पर मस्जिद तामीर की है। इस हैकल का बनाना बेहद ज़रूरी इसलिए समझा जाता है कि इसके बनाने के बाद यहूदियों का मलिकुल मुंतज़िर, वो गायब बादशाह नाजिल होगा जिसका उन्हें एक ज़माने से इंतज़ार है। वो अदल और इंसाफ कायम करेगा, यहूदियत का गलबा होगा और इस दुनिया पे यहूदी कहते हैं कि हम उस बादशाह के बाद ही राज कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ भी बहुत सारे शिया हजरात का अकीदा ये है कि उनका इमाम गायब है और इमाम गायब का जो कंसेप्ट है उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्रिश्चियनिटी का भी इसी तरीके का तसव्वुर है। जैसे कि इस्लाम का तसव्वुर ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो इंसाफ कायम करेंगे, अदल होगा, अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे। क्योंकि दुनिया में जो दीन, जितने भी अदियान आए हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो सारे के सारे अंबिया आदम से लेकर मोहम्मद तक, मूसा, ईसा, सुलेमान, हारून, यूसुफ, याकूब, इन तमाम के तमाम का मजहब या इन तमाम के तमाम के अदियान क्या थे? अलग नहीं थे, वो सिर्फ एक था, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सिर्फ इस्लाम तमाम अंबिया का अकीदा या उनका मनहज या उनका दीन रहा है। तो सब मुसलमानों का अकीदा भी वही होना चाहिए जो कि तमाम अंबिया का है। उनका मानना ये है
کہ جب تک کہ ہم اس خاص پروسیس کو نہیں کر پائیں گے تب تک کہ وہ امام غائب وجود میں نہیں آئے گا جو کہ بادشاہ مسلمانوں پر حکمرانی کرے گا۔ اور مسجد اقصی کو شہید اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر ایک ٹیمپل بنایا جا سکے، اور ٹیمپل کے بعد ہی پھر وہ ملک المنتظر وہاں پر آئے گا۔ یہ ایک گروپ کا ماننا ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا فرقہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ملک المنتظر آئے گا، جو بات بڑی پریکٹیکل بھی نظر آتی ہے کہ جب وہ بادشاہ پوری دنیا پر انصاف قائم کر سکتا ہے تو پھر کیا مسجد اقصی کو نہیں ڈھا سکتا؟ تو یہ اسی کا کام ہے، اس کا انتظار کیجئے، جب وہ آئے گا تو آ کے مسجد بھی تعمیر کرے گا اور ہمیں انصاف بھی دلائے گا اور پوری دنیا میں ہم راج بھی کریں گے۔ یہ بات بڑی معقول نظر آتی ہے۔ دوسرے لوگوں کا جو ماننا ہے، جو کہ یہاں آج اس سینیریو میں یا اس قصے کہانی کے پیچھے جو راز کی بات ہے وہ یہ کہ گائے کی بلی دی جائے گی، گائے کو جلایا جائے گا یا گائے کے خون کو لکڑی پہ ڈال کر جلایا جائے گا، راکھ تیار کی جائے گی۔ دراصل اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا ہیکل سلیمانی سے یا اس عبادت گاہ سے جو کہ یہودیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ بنے گی یا مسجد اقصی سے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گائے کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اس ہیکل کو بنانے کے لیے یہودیوں کی بڑی تعداد یقینی طور پر درکار ہوگی تاکہ فلسطین کو ختم کر سکیں اور اس ہیکل کو تعمیر کر سکیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی جماعت ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل یا عبادت گاہ آسمان سے اتاری جائے گی۔ جب وہ بادشاہ ملک المنتظر آئے گا تو وہ اپنے ساتھ اپنی عبادت گاہ بھی لے کر آئے گا۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک جب آئے گا وہ خود بنا لے گا، ہمیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ پوری دنیا پر راج کرے گا تو کیا وہ فلسطین میں مسجد تعمیر نہیں کر سکتا؟ یقینی بات ہے۔ بے عقلوں کو یہ بات تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ انہی کے کسی عالم نے کہا کہ بھیا اس کا انتظار کرو، وہ آتا ہے تو خود بنا لے گا، کیونکہ آپ کے نزدیک ہی تو وہ تو بہت پاورفل کنگ ہوگا۔ دونوں فریق اپنے اپنے نظریات کو ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہر فریق دوسرے کو جھوٹا بتاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو خود ہی مرتب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، حالانکہ رب کی طرف سے نہیں بھیجا، تم ہی نے مرتب کیا ہے اس مذہب کو، تم ہی نے بنایا ہے اس دین کو، تم ہی نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے یہ۔ تو وہ مذہب، وہ طریقہ، وہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تم خود ہی لکھ کر لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد اس پر عمل کرتے آئے ہیں، تو تمہارے آباء و اجداد اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین عیسیٰ، موسیٰ، ہارون اور سلیمان، ان تمام نبیوں کا دین وہی دین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تمام انبیاء اور رسول کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام لے کر آئے تھے، اور وہی دین اس لائق ہے کہ اس پر چلا جائے اور اپنے رب کی عبادت کی جائے۔ واضح رہے کہ یہ مقام پاک ہے، طاہر ہے، مقدسہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو رخت سفر باندھنے کے لیے فلسطین یا مسجد اقصی کا رخت سفر کیا جا سکتا ہے، اور اس مسجد میں عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دور آئے گا جب پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا تو مسلمان کو وہ بول اٹھے گا، وہ کہے گا کہ میرے پیچھے اے مسلمان ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو وہ دین
وہ دن ضرور آئے گا۔ یہ عقیدے پر مبنی گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن عقیدے پر مبنی جب گفتگو کی جاتی ہے تو عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ ملک المنتظر جو آپ کی گائے کی بلی کے بعد وجود میں آئے گا، اور بلی کا بکرا جس کو بنایا جا رہا ہے نا، یا بلی کی گائے جس کو بنایا جا رہا ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری یہ قوم، اسرائیلی قوم ناپاک ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ انہوں نے گھڑا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس پاک جگہ پر کوئی بھی مدنس شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد اقصی کا ایریا ہے یا ہیکل کا جو ایریا ہے، آج بھی مدنس شخص وہاں پر داخل نہیں ہوتا۔ مدنس شخص، ان کے عقیدے کے مطابق مدنس شخص وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی فوت شدہ شخص کو یا جانور کو یا مچھر کو یا مکھی کو نہ چھوا ہو، بلکہ یہی نہیں، اس نے کسی ایسے شخص کو بھی نہ چھوا ہو جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مردار کو چھوا ہو۔ ذرا بتائیے کہ کسی کے ڈی این اے میں آخر تک کوئی ایسا آدمی ملے گا جو کہ مردہ کو کسی نے نہ چھوا ہو؟ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تو ملے گا۔ تو آپ کو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ قوم نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس بات کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہ مدنس ہیں۔ اور اسی لیے جن یہودیوں کو آپ وہاں پر عبادت کرتے سر ہلاتے ہوئے ایسے ایسے دیکھتے ہیں نا، وہ لوگ متدین نہیں ہیں، یہ اس فرقے کے لوگ ہیں جو کہ یہودیوں کو مدنس ہی نہیں سمجھتے۔ اب چونکہ پوری قوم مدنس ہے تو ان کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ پوری قوم کو پاک کرنے کے لیے گائے کی بلی چڑھائی جائے گی، قربانی دی جائے گی، اور یہ گائے کو، یہ کوئی گائے عام گائے نہیں ہوگی بلکہ خاص گائے ہوگی، اور اس خاص گائے کو پراپر طریقے سے ٹیکسس میں، امریکہ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کی گائے پہلے بھی وجود میں آئی تھی۔ 2018 میں تل ابیب میں کچھ بچھڑے آئے تھے لال، لیکن وہ پھر بعد میں لالیے ان کی ختم ہوتی چلی گئی اور ان میں نقص آ گیا، تو ایسی صورت میں ان کو ذبح نہیں کیا گیا، ورنہ یہ 2018 کے بعد 2020 میں چونکہ 2 سال کی جب ایج ہو جاتی ہے نا اس کی گائے کی، تو اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو گائے جس کو 2022 میں پایا گیا تھا، 23 اور 24 اس سال کہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کریں گے، اور پوری قوم کو ایک خاص طریقے سے پاک کرنے کا یہ پروسیجر بنایا گیا ہے۔ اور خاص گائے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لال کلر کی ہوگی، لال رنگ کی ہوگی، اور اس کے اندر کوئی بھی ایک ایسا بھورا یا ایک ایسا کالا بال نہیں ہوگا جو کہ اس کو یا یہ جو ڈسکوالیفائی کر دے اس قربانی کے لیے۔ اور وہ اپنی اس ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بلی پہلے چڑھائی جائے گی، اور پھر بلی چڑھانے کے بعد، اس کو ذبح کرنے کے بعد، اس گائے کو جو کہ اس کے گلے میں کبھی بھی تقلید کا وہ جو ہوتا ہے نا، جو قلادہ، وہ نہ گرا ہو، وہ آزاد رہی ہو، اور اس کی پیدائش بھی نارمل ہی طریقے سے ہوئی ہو۔ ایک خاص گائے کو جب، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ لا عیب فیہا، پھر اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جب کوئی ایسی گائے مل جائے گی جو کہ ٹیکسس میں 2022 میں ان کو ملی ہے، تب انہیں اس گائے کی بلی دی جائے گی، قربان کیا جائے گا، اور اس کے خون سے پھر ان لوگوں کو پاک کیا جائے گا۔ اور خون سے طہارت حاصل کرنے کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ خون جمع کیا جائے گا، لکڑی جمع کی جائے گی، صوف اور نہ جانے خاص قسم کی اشیاء جمع کی جائے گی، پھر اس میں آگ لگائی جائے گی، خون بھی ڈالا جائے گا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں یہودیوں کے بڑے بڑے جادوگر عمل میں لائیں گے۔ اور پھر جب ان جادوگروں نے اس پروسیس سے آگ لگا کر ایک ساری کی ساری راکھ جمع کی جائے گی، اور بہت ساری راکھ تیار کرنے کے بعد راکھ کا گارا بنایا جائے گا، اور اس خاص طریقے سے گارا بنانے کے بعد پھر ان لوگوں کی
پاکی کا وجود ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے ان ہاتھوں سے ہی اپنی کتابوں کو مرتب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مذہب، ہمارا دین تو اللہ کی طرف سے ہے، دین اللہ کی طرف سے تمہارا نہیں ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا کام انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ مسیحا ہے جو مسیحا جب وجود میں آئے گا تب ان کو انصاف دلائے گا اور پوری دنیا پر یہ حکمرانی کریں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس چھوٹے سے قصے اور کہانی میں جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس دہشت گرد تنظیم سے اپنی حفاظتی تدابیر ضرور کرنی چاہیے، اور ہمارے سربراہان مملکت جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں وہ جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور ان سے امن اور سلامتی قائم اس دنیا میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان شیطانوں کو جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں، مساجد کو شہید کر کے اپنی عبادت گاہوں کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کو ذلت اور رسوائی عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین۔ اپنے دشمنوں کے اللہ نیست و نابود عطا کر دے جنہوں نے اس دنیا کو دہشت گردی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خونریزی فلسطین میں ہو رہی ہے، صرف اس جھوٹے قصے کو بنایا گیا ہے کیونکہ یہ پوری قوم اپنے آپ کو ہی ناپاک سمجھتی ہے، اس لیے یہ پاکی کا پروسیجر اس کو بتاتے ہیں۔ بلائیے گائے کو ذبح کر کے یہ پاکی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عقلوں کو ہدایت سے نواز دے۔ کوئی بھی آدمی ذرا گائے کے، ہمارے ملکوں میں تو ہیں گائے کے پجاری جو گائے کے، وہ بھی بیچارے کہتے ہیں، بہت سارے ہندو ہیں وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ گائے کی پوجا کرنے والے خود ہی گائے کی اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہندوستان جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمان تو بہت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے گائے کو۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ قرآن کریم میں تو باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر بنایا ہے جس کا نام ہے کاؤ، وہ کاؤ کے نام سے ہے، اور قرآن کریم میں گائے کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ذکر ان کی کتابوں میں ہے یہ بے بنیاد اور جھوٹے قصے ہیں، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان کے لیے ویل ہو، ویل جہنم کی وہ وادی ہے، ویل جہنم ہے، ان کے لیے وہ ویل ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں یکتبون الکتاب، خود ہی اپنے مذہب کو مرتب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب کی جانب سے آیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی بشارت دی ہے، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی اور اس دنیا کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد